बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस सिस्टम ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। दर्जा HSSC बराए जमात 11वीं के लिए आज लेक्चर लेकर हम हाजिर हुए हैं। निसाब है उर्दू लाजमी हिस्सा नसर, सबक नंबर 5 है जो कि सफ़ा नंबर 30 ता 34 पर मुश्तमिल है। सबक का उन्वान है कुछ अदब के बारे में, और ऑनलाइन ज़राए मवासलात और दरसी किताब की मदद से आपको ये सबक पढ़ाया जाएगा। तारुफ सबक डॉक्टर इबादत बरेलवी का ये मजमून अपने अंदर मंदरजा झेल पहलू लिए हुए है। नंबर 1, अदब की अहमियत और अफादियत बयान करना। नंबर 2, अदब का वजूद इंसानी ज़िंदगी के लिए लाजिम व मलजूम है। नंबर 3, इंसानी तरक्की के साथ साथ अदबी तरक्की भी फ़रोग़ पा रही है। नंबर 4, इंसान एक हुस्न परस्त मखलूक है और अपने जज्बात के इजहार के लिए अदब का सहारा लेती है। अहम नुकात सबक से मुताल्लिका मंदरजा झेल अहम नुकात तलबा को समझाए जाएंगे। पहला नुक्ता ये होगा कि अदब क्या है। दूसरा, अदब कब, क्यों और कैसे वजूद में आया। तीसरा, इंसानी तरक्की और अदब कदम ब कदम आगे बढ़े, इस ख्याल की हम तायद या तरदीद करेंगे। फिर अदब की तशहीर यानी उसका फैलाव, उसका वसी होना, ये क्यों ज़रूरी है। पांचवा नुक्ता होगा इंसान के अंदर सबसे कवी मजबूत एहसास कौन सा है और अदब इस सिलसिले में क्या खिदमत सर अंजाम देता। अब हम वजाहत नुकात यानी वजाहत सबक पेश करते हैं। पहला नुक्ता ये उठा था कि अदब है क्या। तो इंसान के जज्बात और एहसासात में जो मौजें बराबर उठती रहती हैं उनको खूबसूरत अल्फाज का जामा पहना देना अदब कहलाता है। गोया ये ज़ुबान का सरमाया है जिसे तहजीब व शाइस्तगी के दायरे में कारी के सामने पेश किया जाता है, और इस तख्लीक के पीछे मादियत नहीं बल्कि रूहानियत पाई जाती है। असल में इंसान जो चीज़ तख्लीक करता है ना, वो मादियत वाली चीज़ें नहीं हैं, वो मादा जगह घेरने वाली चीज़ें नहीं होती। मादा वही है ना जो चीज़ वज़न रखती है और ज़मीन पे जगह घेरती है, हम उसे मादा कहते हैं। लेकिन हम जो चीज़ तख्लीक करते हैं उसके पीछे हमारी रूहानी कुव्वतें पोशीदा होती हैं। तो अदब यानी लिखना लिखाना, इसके पीछे भी क्या चीज़ मौजूद है, हमारी रूहानियत पाई जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अदब कब, क्यों और कैसे वजूद में आया, क्या इसके बगैर गुजारा नहीं था। तो इसका जवाब ये है कि इंसान के अंदर तख्लीक का जौहर और ख्वाहिश फितरी है। जब से इंसान दुनिया में आया तो अल्लाह ने उसके अंदर क्या ख्वाहिश रखी कि वो चीज़ों को बनाना चाहता था, पैदा करना चाहता था, इजादात करना चाहता था, और ये नेचुरल था। आप देख लें किस तरह गारों में रहने वाले इंसान आज बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, किस कदर ऊंचे ऊंचे जो आप देख रहे हैं फ्लैट्स बने हुए। तो तख्लीक का जौहर ना होता तो आज भी हम गारों ही में रह रहे होते। लेकिन चूंकि जज्बा फितरी है, इंसान ने आगे बढ़ना है और बढ़ते चले जाना है, तो इसलिए उसकी वजह से इंसान ने एक तो बाहर की चीज़ों को फ़रोग़ दिया, दूसरे उसके अंदर जो जज्बात और एहसासात थे उन्हें भी अदब की सूरत में बाहर निकाला। अच्छा, दुनिया में आते ही इंसान ने अदब तख्लीक करना शुरू किया। अब ये सवाल पैदा हुआ कि कब किया। दुनिया में आते ही अब इसका ये सवाल उठता है कैसे किया। वो तो गारों में रहने वाले लोग थे, उनको तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, उन्हें बातें करनी नहीं आती थी। भाई सब कुछ नहीं आता था लेकिन उनके पास जज्बात और एहसासात तो थे, उसका वो इजहार करते थे। तो अदब इजहार ही तो है जज्बात और एहसासात का। फिर इब्तदाई इंसान के पास तरक्की तो ना थी लेकिन जज्बात और एहसासात तो मौजूद थे। अब वो क्या करते, कैसे अपनी फीलिंग्स बताते। जाहिर बात है वो खुश भी होते थे, उदास भी होते थे, वो रोते भी थे, वो मरते भी थे, और उनका एक आपस में ताल्लुकात भी थे, कि सब कुछ था। तो इसके लिए अब वो क्या करते, तो इसके लिए इब्तदाई इंसान ने क्या किया, गीतों का सहारा लिया। फिर वो बोलने लगा, वो गाने लगा। वो अब किस तरह इजहार करता होगा पता नहीं, तालियां बजा के करता होगा या ऊ की आवाज़ें निकाल के करता होगा। तो मतलब इजहार करता था अपने जज्बात एहसासात का। लिहाजा पढ़ने लिखने का शऊर तो नहीं था लेकिन इब्तदाई इंसान में अदब के निशानात गीतों की सूरत में मिलते हैं। तो आप ये बात रखिएगा याद कि जब लिखना पढ़ना नहीं था तो इंसान क्या करता था, उसके अंदर जो सलाहियतें थी वो गीत गाने गाकर अपनी सलाहियतें, अपना अदब सामने लाया करता था दूसरे लोगों के सामने। इंसानी तरक्की और अदबी तरक्की लाजिम व मलजूम है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं।
انسان ترقی کر رہا ہے تو ادب بھی ترقی کر رہا ہے. پہلے انسان کو نہیں آتا تھا بولنا لکھنا یہ وہ، تو اپنے ہاتھ واتھ ہلا کے اپنا سر ہلا کے ایسے اظہار کرتا تھا. بولنا آیا تو گیت گا کے اظہار کرنے لگا. اور ترقی ہوئی تو آگے انسان بھی ترقی کرتا رہا، ساتھ ساتھ ادبی ترقی بھی چلتی رہی. کیسے؟ ابتدائی انسان میں اپنے جذبات و احساسات کا اظہار گیتوں کی صورت میں کیا، تو یہ بھی ایک ادبی طریقہ تھا اپنی فیلنگز بتانے کا. پھر کیا ہوا؟ جب لکھنے کا شعور پیدا ہوا تو درختوں کے پتوں پر لکھا، کپڑوں پر لکھا، کاغذ پہ اپنے جذبات کو محفوظ کیا. پھر کیا ہوا کہ انسانی ترقی کے ساتھ ساتھ ادبی ترقی بھی قدم بقدم آگے بڑھتی چلی گئی. اب دیکھیں جب ایک چیز ترقی کرتی ہے تو اس کا معاشرے پہ اثر پڑتا ہے، اور پھر معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے. اسی طرح ادب کا بھی یہ حال ہے کہ جو ادب میں اچھے لکھنے والے آتے گئے، وہ ویرائٹی لاتے رہے، نت نئے چیزیں ایجاد کرتے رہے ادب میں، تو ظاہر بات ہے ادب بھی ترقی کرتا رہا. شروع کا ادب سیدھا سادہ ہلکا پھلکا ہوگا، بعد میں اس میں بہت سی چیزیں آتی گئیں. ادبی ترقی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مزاحیہ ادب بھی ملتا ہے، ہمیں سنجیدہ ادب بھی ملتا ہے، ہمیں جو ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا ادب بھی ملتا ہے، تو ہمیں انسانیت کی مظلومیت کے خلاف بھی ادب ملتا ہے، تو ہمیں ہٹلر کی کہانیاں بھی ادبی صورت میں ملتی ہیں، تو ہمیں درد کا صوفیانہ انداز بھی ادب میں ملتا ہے، تو ہمیں اقبال کی جو ہے سوچ پرعزم سوچ وہ بھی نظر آتی ہے، اور فیض کی اشتراکی سوچ بھی ادب میں نظر آتی ہے. کتنی ویرائٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہے. کیا فطرت ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. تو جب تک انسانی ترقی ہوتی رہے گی ادب بھی ترقی کرتا رہے گا، اور ادب میں نت نئی اصناف شامل ہوتی رہیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادب کی تشہیر کیوں ضروری ہے؟ صحیح ہے، اگر کسی کو لکھنے لکھانے کا شوق ہے تو لکھ کے اپنے پاس رکھ لے. وہ کیوں چاہتا ہے کہ میری لکھی ہوئی چیزیں، میرے جذبات، میرے احساسات معاشرے میں پھیلیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سنیے، انسان کے دل میں جو جذبات و احساسات جنم لیتے ہیں وہ بہتر طور پر انہیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. انسان بچوں سماجی مخلوق ہے، وہ اکیلا سروائیو نہیں کر سکتا، وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے دوسرے لوگ چاہیے بات چیت کرنے کے لیے، ہنسنے بولنے کے لیے، لڑنے کے لیے، ساتھ رہنے کے لیے، اپنے جذبات بتانے کے لیے. اکیلے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ خود سوچیں اگر آپ کو اکیلا کہیں رہنا پڑ جائے، آپ کو ایک دن اچھا لگے گا، 2 دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، اس کے بعد آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. تنہائی بہت بڑا عذاب ہے. اس طرح انسان کے اندر بھی جو جذبات اٹھتے ہیں وہ دوسروں سے شیئر کرنا چاہتا ہے، وہ دوسروں کو بتانا چاہتا ہے. انسان سماجی مخلوق ہے اور اپنے ذاتی حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں پر گزرنے والے حادثات اور معاملات کو بھی جانچتا پرکھتا اور پھر اپنے زور قلم سے بیان کرتا ہے. ادب کے ذریعے نہ صرف ہم اپنے ذاتی حالات و واقعات جو ہم پہ گزری یا جو ہم نے دیکھا وہ بتا سکتے ہیں، لیکن ادب کا سب سے اہم پہلو کیا ہے کہ معاشرے میں جو ہو رہا ہے، معاشرے میں کیا کیا حادثات ہیں، کیا معاملات ہیں، کیسی لوگوں کی نفسیات چل رہی ہے، کیا کیا کام ہو رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہے. تو ادب لکھنے والا جو ایک ادیب ہے وہ ان سب معاملات کو جانچتا ہے پرکھتا ہے. پھر اس کے پاس زور قلم ہے، قلم کی طاقت ہے، اس کے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہے احساس و جذبات کو اچھے طریقے سے بیان کرنے کا. پھر وہ ان کو تحریر قلم کرتا ہے اور پھر وہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں. گویا آپ بیتی اور جگ بیتی ادب میں نمایاں طور پہ دکھائی دیتی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی ناول پڑھ رہے ہیں، کوئی افسانہ، تو لگتا ہے ارے یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا، تو بالکل میرا ہی قصہ لگ رہا ہے. اکثر ہمیں ایسا لگتا ہے کہانیاں پڑھتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے وقت. آپ کو ٹی وی میں ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، آپ کہیں میرے ساتھ بھی تو ایسے ہی ہو رہا ہے جو اس ڈرامے میں دکھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ بیتی جگ بیتی ایک ہی ہے. ایک انسان پہ بیتے یا بہت سے انسانوں پہ بیتے ہو تو معاشرے میں رہا ہے نا یہ سب کچھ. تو ادب ہمیں یہی تصویر دکھاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں کچھ کتابیں اچھی لگتی، کچھ نہیں لگتی. اچھی کون سی لگتی ہیں؟ جو ہم سے قریب ہیں، جو ہماری نفسیات، ہمارے مائنڈ کو ٹچ کر رہی ہیں، چھو رہی ہیں، ہمارے دل کو چھو کے جا رہی ہیں، تو ہمیں وہ اچھی لگنے لگتی ہیں. اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں زندگی میں ان معاملات کو پرکھا نہیں ہوتا، ہمارا ان سے واسطہ نہیں پڑا ہوتا. اس لیے کچھ رائٹر اچھے لگتے ہیں اور کچھ اچھے نہیں لگتے. کسی شے کی تخلیق انسان کو نہ صرف ذاتی سکون فراہم کرتی ہے بلکہ اسے معاشرے کی طرف سے بھی ہمت و حوصلہ پذیرائی نصیب ہوتی ہے. اب دیکھیں ایک اور پوائنٹ کہ ادب کا پھیلاؤ کیوں ضروری ہے. کیوں ہم اپنی کتابیں لکھ کے اور اس کو پرنٹ کرواتے ہیں اور معاشرے میں پھیلاتے ہیں یا پھر وہ چھپتی ہیں پھر لوگ پڑھتے ہیں؟ کیوں؟ ایک ذاتی سکون کہ میں نے ایک چیز تخلیق کی،
اور دوسرے میری جذبات احساسات کو پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے میری تعریف کر رہے ہیں یا تنقید کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. اور پھر معاشرے میں ظاہر بات ہے بہت سی جو ہیں، آپ دیکھیں ادیبوں کو کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کس طرح آپ اس لیول پہ دیکھیں کہ آپ ابھی تک ان شاعروں کو، ان نثر نگاروں کو پڑھ رہے ہیں جن کو مرے ہوئے بھی 200 300 300 سال ہو گئے، لیکن آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. تو گویا ادیب زندہ رہتا ہے، معاشرے میں عزت اور پذیرائی ملتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ قاری اپنی پسند یا ناپسند کے مطابق ادب پر اچھا یا برا لیبل لگا سکتا ہے. وہی بات کہ جو چیزیں ہمارے دل کو چھو کے گزرتی ہیں یا وہ حادثات جو ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں تو ہمیں وہ چیز اچھی لگنے لگتی ہے. ہاں بھائی یہ بات تو منٹو بالکل کہہ رہا ہے. اب سعادت حسن منٹو کو بہت سے لوگ بہت برا کہتے ہیں، بہت سے لوگ بہت پسند کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں بھائی یہ تو فحاشی کی باتیں کرتا ہے، اوریانیت کی باتیں کرتا ہے. کچھ کہتے ہیں یہ تو حقیقی شکل دکھاتا ہے. تو اپنا اپنا سٹائل ہے. اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے بہت پسند کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو ابن انشا کے زیادہ اچھے لگتے ہیں. تو سب اپنی پسند یا ناپسند کے مطابق ادب کو استعمال کرتے ہیں، جانچتے اور پرکھتے ہیں. اچھا، انسان کے اندر سب سے مضبوط احساس جو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے حسن کا احساس. خوبصورتی، آپ ہو یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو، خوبصورتی سب کو اچھی لگتی ہے. کیا یہ باغات میں کھلے ہوئے خوبصورت پیلے، لال، جامنی، گلابی یہ پھول آپ کو اچھے نہیں لگتے؟ کیا یہ آبشاروں سے گرتا ہوا پانی، اس کا میوزک آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ کہ آپ جب ناردرن ایریاز جاتے ہیں تو بلند و بالا پہاڑ، یہ ہری بھری گھاس، اس پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے، بکریاں، وہ بھیڑیں اور وہ خوبصورت مناظر، وہ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، کیا یہ آپ کو اچھے نہیں لگتے؟ لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ کو بھی خوبصورتی پسند ہے، ہم کیونکہ اس کے بندے ہیں تو ظاہر بات ہے ہم میں بھی یہ چیز آئی ہے. اور خوبصورتی ہر کسی کو اٹریکٹ کرتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے. اللہ کی مخلوق میں بھی حسن کا احساس سب سے قوی یعنی مضبوط ہے. اور ادب میں کیا ہوتا ہے؟ ادب میں فنکاری کے ساتھ ساتھ حسن بھی پیدا کیا جاتا ہے، اسی لیے انسان اسی طرف کھنچتا ہے. اسی لیے تو ہم کھنچتے ہیں. اکثر آپ میں سے عموماً لڑکیوں کو عمیرہ احمد کے ناول بہت پسند ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی نفسیات سے میچ کرتے ہیں تو اس طرف کھنچتی ہیں تو اس کو پڑھتی زیادہ ہیں. عموماً بوائز کو ایڈونچرز زیادہ پسند ہوتے ہیں تو ان کو وہی چیز زیادہ اچھی لگے گی، وہی ادب اچھا لگے گا جس میں کوئی سسپینس ہو، کوئی ایڈونچر ہو. تو آپ کی جیسی نفسیات ہوتی ہے آپ کو وہی ادب اپنی طرف کھینچتا ہے. پھر فنکارانہ اور صنعانہ حسن کی بدولت، اب جب ایک ادیب لکھے گا تو اس میں وہ طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہے اپنے کلام کو بڑھانے کے لیے. تلمیح استعمال کرتا ہے، وہ تشبیہ، وہ استعارے، وہ کلام میں کہیں ناول سے خوبصورتی پیدا کر رہا ہے تو کہیں افسانے سے، کہیں وہ سفر نامے لکھ رہا ہے تو وہ کہیں آپ بیتی لکھ رہا ہے. تو اپنے اپنے ٹیلنٹ، اپنے اپنے جوہر دکھاتے ہیں. اور اس سے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے احساس جمال کو تقویت ملتی ہے. ہمارے اندر جو خوبصورتی کا احساس چھپا ہوا ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے ہم ادب کی طرف کھنچتے ہیں. ادب کی بدولت بدصورت سے بدصورت خیال کو رعنائی و دلکشی میں ڈھالا جا سکتا ہے. یہ دیکھیں یہ کمال ہے ادیب کا کہ وہ چیز جو ہمیں بہت ہی بدصورت لگ رہی ہے وہ اپنے الفاظ کو اتنا خوبصورت جامہ پہنائے گا کہ آپ کو وہی بدصورت چیز اچھی لگنے لگتی ہے. یہ ہے کہ با کمال ادیب جو ہے اس کی یہ خوبی ہے. اب آئیے ڈاکٹر عبادت بریلوی کی تعارف کی طرف، کیونکہ آپ کے ایم سی کیوز میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ان کی کتابوں کے نام آ سکتے ہیں، ان کی ذاتی زندگی سے متعلقہ ایم سی کیوز آ سکتے ہیں. تو پیدائش ہے 1920 اور وفات ہے 1998. آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 29. ڈاکٹر عبادت بریلوی نے پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز اینگلو عربک کالج دلی سے کیا. قیام پاکستان کے بعد لاہور آئے اور اورینٹل کالج لاہور سے منسلک ہو گئے اور ترقی کرتے ہوئے شعبہ اردو کے صدر بن گئے. ڈین فیکلٹی آف آرٹس میں بھی رہے اور اورینٹل کالج کے پرنسپل بھی رہے. 1980 میں وہ ملازمت سے سبکدوش ہوئے. وہ اردو کے ایک نامور محقق، تحقیق کرنے والے، اور اس کا ثبوت ان کا یہ سبق ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں کچھ ادب کے بارے میں، یہ تحقیقی ہے. ادب کے حوالے سے وہ تحقیق کی کہ ادب کب شروع ہوا، انسان کی نفسیات کیا ہے، ادب کا کیا ہے، کس کو پسند ہے کس کو ناپسند ہے، اور حسن کا احساس کی وجہ سے ادب کھنچتا ہے
اور ادب کا پھیلاؤ اس لیے ضروری ہے کہ انسان سماجی مخلوق ہے. سب یہ تحقیق کر کے انہوں نے باتیں لکھی ہیں, تو اسے تحقیق کرنے والے کو محقق کہتے ہیں. ان کی بیشتر کتابیں ہندو پاک کی مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب کا حصہ رہی ہیں, لیکن بطور نقاد بھی ہیں. یہ بھی آپ یاد رکھیں, محقق اور نقاد, تنقید کرنے والا. کسی بھی ادبی پارے کی نیگیٹو پازیٹیو, مثبت منفی دونوں پہلوؤں کو اجاگر کرنے والا تنقید نگار کہلاتا ہے. تو ڈاکٹر عبادت بریلوی محقق ہونے کے ساتھ ساتھ اردو کے بہترین تنقید نگار بھی ہیں. ان کی تنقید کا انداز وضاحتی تجزیے کا ہے. ایسے تجزیے میں کسی مصنف کے ابتدائی احوال سے لے کر ارتقائی مرحلے سبھی کچھ زیر بحث آ جاتے ہیں. ان کا تجزیہ عام طور پہ ہمدردانہ ہوتا ہے. وہ ادبی مسائل کی پیچیدگیوں میں نہیں الجھتے, بلکہ معنوی سطح پہ رہتے ہیں. ادب پارے کا تمام احوال قاری کے سامنے رکھ دیتے ہیں, کوئی جھوٹ نہیں ہے, جو ہے حقیقت وہ سامنے رکھ دی. وہ اپنے تجزیے کو درجہ بدرجہ قاری کے سامنے کھولتے ہوئے اسے اپنے منطقی استدلال سے قائل کرتے ہیں. منطقی استدلال, دلیلیں دے دے کے, جیسے کہ سبق میں انہوں نے ہر چیز کی دلیل دی ہے, آپ کو پروف کیا ہے. اور پڑھنے کے بعد جب آپ سبق کو پوری طرح پڑھیں گے تو پھر آپ واقعی اس کے قائل ہوں گے کہ ڈاکٹر عبادت بریلوی جو ہے بہت اچھے محقق اور نقاد ہیں. ڈاکٹر عبادت بریلوی کے ہاں تحقیقی اور تنقید کا رشتہ زیادہ مضبوط نظر آتا ہے. ایک محقق کی حیثیت سے انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے اساتذہ کے تصنیفی کارناموں اور غیر معمولی نوادر کو تلاش کیا. انہوں نے گلکرسٹ, جیسے فورٹ ولیم کالج قائم کیا تھا, انگریز تھا ایک, انہوں نے گلکرسٹ کی نظمیں, حیدری کی کہانیاں, ولی میر اور مومن کے حالات زندگی کی تلاش کی, جو ایک گراں قدر تخلیقی کارنامہ ہے. اب ان کی کتابوں کے نام آپ ضرور یاد رکھیے گا. اردو تنقید کا ارتقاء, تنقیدی زاویے, بہت مشہور کتاب ہے تنقیدی زاویے ان کی. غزل اور مطالعہ غزل, غالب کا فن, روایت کی اہمیت, جدید شاعری, جدید اردو ادب اور میر تقی میر وغیرہ. یہ الفاظ وائنی ہے, سبق کی ایک نظر ان پہ بھی ڈال لیجیے گا تاکہ آپ کو کوئی لفظ مشکل لگے تو یہاں سے آپ رہنمائی حاصل کر سکیں. جی, مشقی سوالات ہیں اور یہ آپ کا اسائنمنٹ بھی ہے. آپ سب سے پہلے پورے سبق کو پڑھیں گے, تھورولی پڑھیں گے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ سبق کی دھیان سے پڑھنی ہے. پھر اس کو حل کرنا ہے, اور حل کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کوشش کرنی ہے 4 سطور سے آگے مت جائیں, چلیں 4.5, اس سے اور آگے نہیں. تو یہ آپ نے کام کرنا ہے. جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ واٹس ایپ پہ آپ ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں.